अभी आप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का एक लॉन्ग टूर करके हैं। इस दफ़ा ऐसा क्या है अल रहीमिया के देखने वालों के लिए? हमारा ये प्लान था कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई प्रोजेक्ट करें जिसके अंदर बेसिकली हम पाकिस्तानियों को यहाँ से बैठ के उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फराहम करें। जो हमने एक वेंचर कैपिटल फंड्स क्रिएट किया है बेसिकली। वो कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए और ख़ासकर जो बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सके और अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकें? हमने हायर एजुकेशन के लिए वो अपना वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट फंड्स अप्रूव करवाया गवर्नमेंट से। पाकिस्तान के अंदर जो लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं बाहर के मुल्कों में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, उनके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो हमारे जो वेंचर कैपिटल फंड्स है उसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग अल रहीमिया के साथ अटैच होना चाहते हैं और आप ही की तरह वाइब्रेंट हैं और कुछ करना चाहते हैं? इनिशिएटिव लेना बड़ा जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उमर नज़ीर और अल रहीमिया इमिग्रेशन लॉ फर्म के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस पॉडकास्ट की में बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू होने वाली है और मेरे मेहमान हैं नन अदर देन मियाँ इमरान रियाज। आप जो है ना सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन है बल्कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करते हैं और सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। फार्मा की चाहे बात की जाए, एजुकेशन सेक्टर की बात की जाए, चाहे इमिग्रेशन की बात की जाए, तो अपना एक नाम रखते हैं। और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मेरे मेहमान के तौर पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं भाई वंस अगेन फिर एक दफ़ा का शुक्रिया। हम दोबारा इस पॉडकास्ट में जी रहीमिया इमिग्रेशन लॉ फर्म है उसमें ये बात कर रहे हैं। जी, तो आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि सुनाएं तो आप, क्योंकि अभी आप रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का एक लॉन्ग टूर करके हैं, तो इस टूर के बारे में बताइए। और इस टूर में जो खुशखबरियाँ हैं पाकिस्तानियों के लिए, जो हर दफ़ा जब पाकिस्तान आते हैं कोई ना कोई हमें नया वेंचर मिलता है। कहीं आप ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई स्टार्टअप कर रहे होते हैं, कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे होते हैं। इस दफ़ा ऐसा क्या है जो हमारे लिए एक अट्रैक्शन का बायस है या अल रहीमिया के देखने वालों के लिए? अच्छा, उसमें इस तरह था कि तकरीबन को 45 से 50 दिन का मेरा ये टूर था। उसमें हमने ये किया कि जो इंटरप्रेन्योर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए और जो फैमिली इमिग्रेशन के चाह रहे लोग, जी उनके लिए हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे मैंने वर्किंग की। मुख्तलिफ जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो मुख्तलिफ लॉयर्स हैं, डिफरेंट किस्म की जो फर्म्स हैं, उन सबसे मुलाकातें की। तो फाइनली हमने एक जो नया जो वेंचर किया है वो एक बेसिकली 3-4 बड़ी कंपनीज के अंदर हमने जो उसको मर्ज किया है बेसिकली, लोगों को डिटेन करने के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से इंडस्ट्रीज़ के लोगों को अटैच किया। तो करने के बाद हम एक नए वेंचर में पहुँचे हैं जी जो हमने एक वेंचर कैपिटल फंड्स क्रिएट किया है बेसिकली, जो हायर एजुकेशन के लिए। आपको पता है हमारा ऑलरेडी जो है वो पिछले 20-25 साल से हम एजुकेशन की लाइंस पे हैं। कॉलेजेस पाकिस्तान में रन कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रन कर रहे हैं। जी तो अब हमारा ये प्लान था कि हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर हायर एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई प्रोजेक्ट करें जिसके अंदर बेसिकली हम पाकिस्तानियों को यहाँ से बैठ के उसके अंदर बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फराहम करें। उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ साथ उनके लिए जो है वो इमिग्रेशन के रास्ते भी खुल जाएंगे, प्लस साथ जो है वो उनके लिए प्रॉफिट और बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुल जाएंगे। यानी आपका कहने का मकसद है कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो आप ऑलरेडी फ्राहम कर रहे थे, अब इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा शानदार मौका है कि वो एक सिक्योर वे में ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए और उस पर एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। अच्छा, आप अपने टूर के बाद जब आए, ऑफ द रिकॉर्ड हम बात भी कर रहे थे, तो वो कौन सी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए और ख़ासकर जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सके और अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकें? अच्छा उमर भाई, इस तरह के हमने हायर एजुकेशन के लिए जी जो है वो अपना वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट फंड्स अप्रूव करवाया गवर्नमेंट से। उसके अंदर ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं बाहर के मुल्कों में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, उनके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो हमारा जो वेंचर कैपिटल फंड्स है उसके अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो इन्वेस्टमेंट उनकी सिक्योर होगी और वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होगी। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अगर वो
اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو بیسیکلی کسی بھی لیول پہ اگر وہ چاہیں تو ہم اس کو امیگریشن میں ریزیڈنس پروگرام میں اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی سب سے اچھا اپرچونٹی ہے کہ وہی جو ہائر ایجوکیشن کا ہمارا جو وینچر کیپٹل فنڈ ہے جو ہم نے اپروو کروایا, اسی یونیورسٹیز کو یا اسی ہائر ایجوکیشن کو ہم دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی, جیسے پاکستان کے اندر ہم کیمپس کھول رہے ہیں, جیسے ہم دبئی میں کیمپس کھول رہے ہیں, اس کو بیسیکلی ہم ایک گلوبل لیول پہ ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں, ایکسپوجر بڑھا سکتے ہیں, ایکسپوجر بڑھا سکتے ہیں. اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو بندہ ابھی ہمارے ساتھ لائزوننگ میں چلا جائے گا, وینچر کیپٹل انویسٹمنٹ میں کوئی اپنا پارٹ پلے کرے گا, وہ ڈیفینیٹلی اس نے گرو ہونا ہے. اس نے جیسے ہی گرو ہونا ہے چیزیں پھر آٹومیٹکلی گلوبلی لیول تک چلی جائیں گی انشاءاللہ. اچھا عمران صاحب, آپ کی گفتگو بہت سارے بزنس مین اس وقت سن رہے ہوں گے, اور وہ بزنس مین یا وہ بزنس کمیونٹی جو گلوبل پریزنس چاہتی ہے اور اپنی انویسٹمنٹس کرنا چاہتی ہیں, تو وہ کیا بیسک کرائٹیریا ہے آپ کی گفتگو سننے کے بعد؟ اگر کوئی کنونسڈ ہوتا ہے کہ مجھے واقعی آسٹریلیا کے اندر بھی اپنی پریزنس کریٹ کرنی ہے, تو وہ کیا بیسک کرائٹیریا ہے جو کہ فلفل کرنا ضروری ہوگا ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ؟ دیکھیے, ان ٹرم آف انویسٹمنٹ یہ کہ ہمارا جو ایک وینچر کیپٹل فنڈز ہے اس کے یونٹ ہم نے بیسیکلی ایک یونٹ ٹرسٹ بنایا ہے. اس یونٹ ٹرسٹ کے اندر ایک یونٹ ہے بیسیکلی, وہ 5% پہ یا 10% پہ, اور ڈپینڈ آن دا انویسٹمنٹ اماؤنٹ. تو وہ یہ تقریباً $25 ملین کا یہ جو بیسیکلی بورڈ ہے, یہ فنڈز ہے جو ہم نے کریٹ کیا ہے. اس میں جتنا وہ بیسیکلی انویسٹمنٹ کریں گے اتنے ان کو اس کے یونٹس مل جائیں گے. جب اتنے یونٹس مل جائیں گے تو ان کی جو پروفٹیبلٹی ہے یا اس کی جو گروتھ ہے وہ ود دا پیسو ٹائم ود ان 1 year 2 year 3 اٹ از ملٹی پلائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بیسٹ ماڈل ہے اس ٹائم جو دنیا کے اندر چل رہا ہے وہ آپ کا کنسورشیم ماڈل ہے. اس کنسورشیم میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو گروپس ہیں آپس میں کنسورشیم بنا کے, آپ دیکھ لیں پی آئی کی بولی دیکھ لیں, اس میں ایک لوگ تو نہیں تھے, 4-5 بڑے گروپس ہیں بیسیکلی 175 بلین کا ایک کنسورشیم بنا کے پی آئی کو ایڈ کیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ریئل اسٹیٹ کا اور ایک ہائر ایجوکیشن کا دو بڑے جو ہے وہ کیپٹل وینچر جو ہے وہ ہم فنڈز لے کے آ رہے ہیں. اس فنڈز کے اندر یہ ہوگا کہ جو بندہ ہائر ایجوکیشن کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہے آسٹریلیا کے اندر, وہ دبئی کے اندر, پاکستان کے اندر, اس میں آ جائے گا. اور جو بندہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ہمارا جو وینچر کیپٹل فنڈ ہے جو ہم نے بنایا ہے اس کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے اس میں کر سکتا ہے. دونوں کی پروفٹیبلٹی, دونوں کا اسکوپ, دونوں کے ڈائمینشن, دونوں کا ایریا ورکنگ ڈفرینٹ ہے. تو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ایک جو بزنس مین ہے جو پاکستان کے اندر ایجوکیشن کے اندر کام کر رہا ہے, اگر وہی گروپ ایجوکیشن کے اندر آسٹریلیا میں بھی کام کرنا چاہتا ہے تو دس از ون آف دا بیسٹ ایجوکیشن اپرچونٹی لوگوں کے لیے کہ وہ یہاں بیٹھ کے ایک ہائر ایجوکیشن ایک یونیورسٹی کے اندر اپنا آسٹریلیا کے اندر اپنے فنڈ کے اندر اس کنسورشیم کے اندر اپنا انویسٹمنٹ پٹ کرے. اس انویسٹمنٹ کے لیے ان کی جو اپنا امیگریشن کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں سالو ہو جائیں, اس کے علاوہ ان کی پروفٹیبلٹی یہ ہے, اس کی جو گین ہے اس میں ملٹیپلیشن ہے, پروفٹ ہے, آر او ای ہے, وہ ساری چیزیں اس کے اندر سالو ہو جائیں. ڈیفینیٹلی آر او آئی ہو یا پھر آپ کی سیکورٹی ہو تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے ایز فار ایز انویسٹمنٹ از کنسرنڈ. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وینچر کیپٹلسٹ فنڈ جو ہے یہ ایک بیسٹ اپرچونیٹی ہے پاکستانیوں کے لیے. اچھا, آف دا ریکارڈ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ایجوکیشن سیکٹر میں آسٹریلین گورنمنٹ میں بہت کام ہو رہا ہے اور وہ اس طریقے سے کنسورشیمس کریٹ کر رہے ہیں سو دیٹ کہ دونوں پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن بن سکے. اور آپ کی گفتگو سے یہ بھی مل رہا ہے کہ کوئی ایک خاص حد نہیں ہے, ایز پر یور کیپیسٹی آف انویسٹمنٹ آپ اس طریقے سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ ایگزسٹنگ یونیورسٹیز بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, کیا وہ بھی اس کنسورشیم کا حصہ بن سکتی ہیں کہ اس کے لیے الگ سے نئی پارٹیز آئیں گی؟ نہیں دیکھیں, اگر تو یونیورسٹی بن رہی ہے, اس کا ایک کنسورشیم بن رہا ہے اور اس کے اندر ایک وینچر کیپٹل فنڈز کی اپروول ہو چکی ہے, اگر ایگزسٹنگ یونیورسٹیز بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں اپنی انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں تو ڈیفینیٹلی ان کو جانا چاہیے. اگر وہ جاتے ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے اندر اپنا
اپنی بیسیکلی انویسٹمنٹ اگر پٹ کرتے ہیں اور اپنی آئیڈینٹی اپنی جو اس میں ڈالتے ہیں تو ڈیفینیٹ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ الٹیمیٹلی جب پاکستان کے اندر وہ چیزیں اور ورلڈ وائڈ دنیا کے اندر جب یہ چیزیں جائیں گی تو گلوبلی ان کا بزنس ریوالو ہوگا. ڈیفینیٹلی. اچھا عمران صاحب, کیونکہ آپ کا ایکسپوجر ہے, آپ دنیا گھومتے ہیں اور کبھی آپ یو کے اندر پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی ایک لانگ ٹور آپ نے آسٹریلیا کا کیا ہے, تو گلوبل ایکسپوجر لوکل بزنس کمیونٹی کے لیے کتنا ضروری ہے سو دیٹ کہ وہ اپنی گلوبل پریزنس کر سکے, پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر سکے؟ دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ آپ پتہ ہے گلوبل ولیج کی طرح بہیو کر رہی ہے. چیزیں جو ہیں وہ اب اس کو ہینڈل کرنا, اس کو سنبھالنا, وہ اپنا وہ دور نہیں رہ گیا جس میں ہم اکاؤنٹ سسٹم جو ہے وہ ہم خود چیک کر رہے ہوتے تھے چیزیں. اب تو گلوبلی چیزیں ہیں, آپ اپنے ایک سافٹ ویئر کے تھرو ہر چیز چیک کر سکتے ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں پاکستانی انویسٹرز بزنس مین کے لیے کہ اگر وہ وہاں پہ آسٹریلیا میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اب ایک ہائر ایجوکیشن کا جو ایک فنڈ کریٹ ہوا ہے, ایک یونٹی ٹرسٹ بنا ہے, اس کے اندر آپ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو میرا خیال وہ ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ان کے لیے کہ وہ گلوبلی ورک کر لیں اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر کے. جی. اچھا عمران صاحب, ریسنٹ ایئرس کے اندر اور ریسنٹ ٹائم کے اندر آپ نے ایجونیکسٹ کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا پاکستانیوں کے لیے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے, اور آف دا ریکٹ ہی آپ سے گفتگو تھی تو آپ نے ایک اور پروجیکٹ کے بارے میں بتایا. میں چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے آپ بتائیں کہ ابھی وہ آپ کا پروجیکٹ پائپ لائن میں اور انشاءاللہ نیئر ٹائم وہ میچیور بھی ہو جائے گا. میلبرن کے حوالے سے آپ نے ایک انسٹیٹیوشن کے ساتھ رابطے بڑھائیں اور آپ اس میں بھی اپرچونیٹیز کی بات کر رہے تھے. میں چاہوں گا کہ اپنے زبانی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ یہ کون سی اپرچونیٹیز اور کون لوگ اسے فائدہ اٹھا سکیں گے. جو اس میں ہوگا کہ ہم بیسیکلی پہلے ہم کام کر رہے تھے مختلف کورسز پہ ایڈونس کے حوالے سے. اب ہمارا جو پلان ہے وہ ہم نے ایک ہائر ایجوکیشن کے اندر بیسیکلی انڈیپینڈنٹ خود بھی ڈیسیجن لیا کہ ہم اس کے اندر خود کام کریں. تو ہم نے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم نے میلبرن کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے بیسیکلی ہم نے ایک نیا ادارہ جو ہے وہ آپ کی پائپ لائن میں ہے, وہ آلموسٹ ایون نیئر ٹو فائنلائز ہے, پارٹنر اس کی پروسیسنگ کر رہا ہے. تو وہ ہوپ فلی جلدی ہم پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں جو ہے کوئی نیا ادارہ لے کے آئیں گے جو اسٹوڈنٹس کو بیسیکلی رہنمائی فراہم کرے گا. اس کے اندر ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے, ماسٹر ڈگری اور بیچلر ڈگری, یہ پروگرام ساتھ اس میں ایڈ اپ کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا کہ ابھی آپ جب آسٹریلیا میں تھے تو ایجونیکس کے حوالے سے کچھ پیش رفت ہم نے دیکھی کہ وہاں پہ باقاعدہ اسکل بیسڈ کورسز کو لانچ کیا گیا پاکستانیوں کے لیے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکشن ایریا ہے, بلڈنگ کنسٹرکشن, فلور ٹائلنگ اور مینجمنٹ جو لرننگ سسٹمز ہیں اس کے اوپر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس وقت اسکلز پہ کام کر رہی ہے, کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن میں بھی انہی چیزوں پہ فوکس کیا سو دیٹ کہ دنیا کو بہتر طریقے سے سرو کیا جا سکے؟ دیکھیے اصل میں نا ہاؤسنگ کے اندر بہت بڑا شارٹ فال ہے اور اسپیشلی جو ہے وہ دنیا بھر میں ہاؤسنگ پہ کرائسس ہے, لیکن آسٹریلیا میں اسپیشلی کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ لوگوں کی جو ہے مائگریشن ہوتی ہے, پھر وہ لوگ آتے ہیں تو اس کی وجہ پہ پھر زیادہ ہاؤسنگ چاہیے, تو گھر چاہیے, نئے گھر چاہیے, نئے لوگ آ رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے آلریڈی 1,85,000 ان کو جو ہے ہر سال نیٹ مائگریشن ہوتی ہے. اس کے اندر ان کو نئے گھروں میں جب شفٹ کرنا ہے یا نئے گھر چاہیے تو آپ کو کنسٹرکشن ایریا میں بہت سارے لوگ چاہیے, پلمبر ہے, الیکٹریشین ہے, میسن ہے, کارپینٹر ہے, والز اینڈ فلورنگ کے ہیں, سولر پلاسٹنگ کے, یہ سارے لوگ ان کو چاہیے. تو یہ جو کھپت ہے اتنی بڑی کھپت ہے کہ یہ بیسیکلی پوری نہیں ہو رہی. تو ہم اسٹرین گورنمنٹ بھی اس کو پروموٹ کر رہی ہے کہ آگے اولمپک ہے 2032 کے اندر آسٹریلیا کے اندر, گولڈ کوسٹ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر اتنی بڑی میسو قسم کی وہاں پہ ڈیولپمنٹ چاہیے, نئے ہوٹل چاہیے, نیا انفراسٹرکچر چاہیے, نئے بیسیکلی ان کو اسٹیڈیم بنانے ہیں, نئے بیسیکلی ان کو لوگوں کے لیے اکوموڈیشنز ارینجمنٹ کرنی ہے. ٹورسٹ بہت زیادہ وہاں پہ سفر کرے گا تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر کے لیے ان کو 6 سال کا ٹائم ابھی ہے, اس کے اندر وہ بہت ساری ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو ان کو بہت زیادہ لوگ چاہیے, لیبر میں لوگ چاہیے, اسپیشلی کنسٹرکشن انڈسٹری میں لوگ چاہیے اس میں, تاکہ وہ لوگوں کو ڈیولپ کر سکے وہ ساری چیزیں. تو اس لیے وہ زیادہ فوکس ان کا ان چیزوں پہ ہے. جی. اچھا عمران صاحب, سفر کہتے ہیں وسیلہ ظفر ہوتا ہے اور آپ کے کیس میں تو واقعی یہ وسیلہ ظفر ہے. آپ جب آتے ہیں انٹرنیشنل ٹریول کے بعد تو نئی سے نئی بات ہوتی ہے, نئی سے نئی اپرچونٹی کی بات آپ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو کہ وہ گلوبل
کمیونٹی کا حصہ بن سکے. تو جاتے جاتے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ الرحیمیہ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرح وائبرنٹ ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں انیشیٹو لینا بڑا ضروری ہے. وہ بیسیکلی اگر آپ پاکستان میں ہیں تو اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ بیسیکلی انیشیٹو لیتے ہیں, آپ انیشیٹو لیں بزنس کے حوالے سے, آپ سفر کے حوالے سے, آپ اپنا گلوبل موبلٹی کے حوالے سے, تو اگر آپ انیشیٹو لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں چیزیں پہ آپ سکسیسفل بھی ہو جاتے ہیں. اگر آپ نے انیشیٹو ہی نہیں لیا, آپ نے پلان ہی نہ کیا, آپ نے جانے کا کوئی موڈ ہی نہیں ہے, آپ کا گلوبل اس موبلٹی میں آنا نہیں چاہتے, تو پھر ظاہری بات آپ کے لیے مشکل ہوگا. پھر آپ کے پاس لمیٹڈ اسکوپ ہے, پاکستان میں کام کریں, آپ لوکل ایریا میں کام کریں, لاہور کے لیول پہ کام کریں, ایک چھوٹے سے ایریا پہ کام کریں. جب آپ کا ویژن بڑھا ہے, آپ کی سوچ بڑھی ہے, آپ کی چیزیں بڑھی ہیں, تو اس کے حساب سے پھر آپ کے پاس جو ٹریولنگ کے ڈاکومنٹس ہیں, جو آپ کے پاس بزنس کی ڈاکومنٹس ہیں, چیزیں وہ پوری ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی. آج کا ایپیسوڈ اتنا ہی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے, لیکن اس سے پہلے کہ میں سائن آف کروں, جیسا کہ میاں عمران ریاض صاحب نے بتایا کہ وینچر کیپٹل فنڈ کے ذریعے انہوں نے پاکستانیوں کے لیے انویسٹمنٹ کی ایک ایسی اپرچونٹی دی ہے جہاں پہ ہائی ROI کی نہ صرف اپرچونٹی بلکہ سیکیور انویسٹمنٹس ہیں, اور ان سیکیور انویسٹمنٹس کے تھرو سو مینی ادر اپرچونٹیز جو کہ پاکستانیز ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور دیکھنے والے کمیونٹی کے اندر اگر بزنس مین موجود ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گلوبل ایکسپوجر لینا ہے, گلوبل مارکیٹ کا حصہ بننا ہے, اور آنے والے دنوں کے چیلنجز کے لیے خود کو تیار کرنا ہے. تو الرحیمیہ کی ٹیم ان کو بہترین ایڈوائزری سروسز دیتی ہے, اور آپ ان سروسز سے فائدہ اٹھا کے انٹرنیشنل بزنس وینچرز کا حصہ بن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر نذیر کو الرحیمیہ کے پلیٹ فارم سے دیجیے اجازت. انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں مزید نہ صرف اپرچونٹیز کی بات کریں گے بلکہ ان پاتھ ویز کو بھی بتائیں گے جو الرحیمیہ کی ٹیم آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کر رہی ہے, سو دیٹ کہ ہر محاذ پر آپ کو بہترین رہنمائی دی جا سکے.